Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan, lecturer of mathematics, ISP Multan. अच्छा चलें गाइस, आपको मैं आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताती हूँ कि आप लोगों के ISP वालों ने आपके एग्ज़ाम लेने का सोचा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम देते हैं। चलें, आप लोगों का अब एग्ज़ाम के बारे में आ गई है कि आप लोगों के अब एग्ज़ाम के बारे में वाज़ा नोटिस इन लोगों ने ISP वालों ने आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। और ये नोटिस अभी ये हमारे अपने डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स वालों का है। इसमें मुझे नहीं पता कि बाकी डिपार्टमेंट से भी ये नोटिस चलेगा या नहीं चलेगा। इसके बारे में अब आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने HEC की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ISP ने ऑनलाइन एकेडमिक कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें सेक्शन ये जो आप लोगों का है 2020 का इम्तिहान नात के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए दर्ज झेल बातें जो हैं वो फाइनल की हैं। अब कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात तो आप देख लो, ये वाज़ा अल्फाज में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदारा ना खुलने की सूरत में आपके फ़ाइनल इम्तिहान ऑनलाइन फ़ाइनल एग्ज़ाम लिया जा रहे हैं और ये ऑनलाइन मुनक्किद होंगे। दूसरा, अलबत्ता अगर पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया HEC की तरफ से आ गया तो अदारा खुलने की सूरत में इम्तिहानात यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक्किद किए जाएंगे। अगर नहीं खुलता तो फ़ाइनल एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, अगर खुल जाता है तो फ़ाइनल एग्ज़ाम क्या होंगे? आपकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होंगे। दूसरा, अब वो बता रहे हैं कि आपके मज़मून में टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और फिर वो कहता है हर मज़मून में आपने असाइनमेंट भी बनाई है, तो असाइनमेंट में आप सारे असाइनमेंट में आप टोटल नंबर आप इजीली कर सकते हो। जो भी आप टोटल करोगे उसका 60% आपने सेपरेट कर लेना है। अब 60% कैसे निकालना है उसका भी फार्मूला आप लोगों को इसी लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे निकालना है। 60% जितने भी बनेंगे वो आपके उस मज़मून के मार्क्स होंगे। आप लोगों को समझो असाइनमेंट बनाने से आप लोगों को 60% मार्क्स तो मुफ्त में फ्री में मिल गए हैं। अब चलते हैं आगे, बाकी 40% का क्या हुआ। वो बता रहे हैं कि 40% मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा डेट शीट के मुताबिक, और फिर आपके डिपार्टमेंट की डेट शीट मुनासिब वक्त पर पोर्टल पर मुहैया भी हो जाएगी। आप लोगों के पोर्टल पर भी आ जाएगी डेट शीट। ओके, ये भी बात समझ आती है। अब वो बताता है मौजूदा सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस 31 अगस्त तक, ये जो हम लोगों का सेक्शन चल रहा है ना, ये 31 अगस्त 2020 में मुकम्मल हो जाएंगी। फिर अब वो 30 अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगी। फिर 31 से 6 सितंबर तक आप लोगों को छुट्टियां दी जाएंगी। ये भी बात समझ आती है। फिर 7 से 27 तक, 7 सितंबर मतलब सितंबर की 7 से 27 तक आप लोगों के डेट शीट के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़ाम होंगे। और फिर वो कहते हैं अगर आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर सलीम कुरैशी, और ये हमारे सर HOD हैं प्रोफेसर मोहम्मद अनवर चौधरी, और ये हमारे एग्ज़ामिनेशन के कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है। उन लोगों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनके नंबर आप लोगों को, उनके ये ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को मेंशन है। तो ये तो टेंशन हो गई ख़त्म। आप लोगों की छुट्टियां होंगी, आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। अगर इदारा खुलता है तो कैंपस में होंगे, अगर नहीं खुलता तो फिर ऑनलाइन होंगे। अब आगे 60% और 40% जो है उनके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये आया तफसीली मालूमात बराए 60% नंबर जो आपके हैं उनको अब तफसील से बता रहा है। पहली बात, तमाम तलबा को ये ताकीद की जाती है कि लेक्चर्स के आखिर में दी गई तमाम असाइनमेंट अपने मुकर्ररा वक्त पर जमा करवाना ज़रूरी है। असाइनमेंट आप लोगों को हर लेक्चर में मिलती है, तो वो जो भी आप लोगों को डेडलाइन दी जाती है आप लोग उसी टाइम पर होपफुली आप लोग करवा रहे होंगे। आगे, अगर किसी तालिब इल्म की कोई असाइनमेंट किसी वजह से रह गई तो ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रह गई तो मौजूदा हालात में के पेश नज़र ऐसे तलबा और तलबात को अदारा खुसूसी रायत देते हुए हदायत करता है कि वो अपनी रह जाने वाली असाइनमेंट, मतलब जिन लोगों की रह गई हैं किसी भी वजह से रह गई हैं, तो वो 24 अगस्त से 30 अगस्त तक 2020, मतलब 30 अगस्त तक ना आप लोगों का वो ख़त्म होगा ना, तो जैसे आपका सेक्शन ख़त्म होगा ना लास्ट वीक में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा
تو آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ اب اس ویک میں آپ لوگ ہمیں اسائنمنٹ آپ کی جتنی بھی پریویس بنی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سبمٹ کرواؤ. تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی کتنی اسائنمنٹ رہ گئی ہیں, ان کو بیٹھ کر بناؤ. اسی لیکچر کو کھولیں اور اس لیکچر میں جو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس کی اب پہلے سے ہی آلریڈی بنا کے رکھ لیں. 24 سے 31 اگست تک آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا, وہ اسائنمنٹ آپ جمع کروا سکتے ہیں. صرف انہی مخصوص ایام کے بعد میں آپ LMS پر ان اسائنمنٹس کو جمع کروانے کی سہولت مہیا کی جائے گی. اور یہ آخری بات بھی پڑھ لو, اور دوبارہ یہ سہولت ہرگز میسر نہ ہوگی. تو اسائنمنٹ کے مارکس آپ دیکھ لیں نا, 60% آپ کو چاہیے. تو وہ آپ کیسے نکالتے ہیں وہ آپ کو تو ابھی بتاؤں گی. نیچے یہ بتا رہی ہے, دیکھیں یہ فارمولا اس کا مینشن ہے. تو اپنی ساری اسائنمنٹ اکٹھی کر کے رکھ لیں, جیسے آپ کو چانس ملے, جیسے وہ 24 سے 30 اگست تک آپ لوگوں کو چانس دیں گے تو آپ نے اس دوران اسے کھولنا ہے اور اس کو سبمٹ کروا دینا ہے. آگے یہ خصوصی رعایت ان طلباء کے لیے ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رعایت کن لوگوں کو دی جا رہی ہے جو بے وجہ اپنی ایک یا ایک سے زائد اسائنمنٹ جمع نہیں کروا سکتے, کسی وجہ کے تحت کوئی نہیں جمع کروا سکتے, ان لوگوں نہیں کروا سکتے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی اسائنمنٹ صحیح یا غلط جمع کروائی ہیں. مطلب جنہوں نے جمع کروا دی ہیں, چاہے ان کی وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. کیونکہ اب آپ لوگوں کو میں اب بتاتی ہوں, جب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ آتی ہے نا ہمارے پاس, تو آپ لوگ سبمٹ کروا دیتے ہیں, بے شک وہ غلط ہوتی ہیں. اگر وہ ہم نے ڈسٹ بین میں پھینک دیں آپ لوگوں تک واپس آ جائیں گی. اگر ہم نے وہ ڈسٹ بین میں نہ پھینکی, وہ جب ٹیبس میں نے بتائی تھیں آپ لوگوں کو دکھائی تھیں, 2-3 ٹیبس تھیں, تو اگر ہم نے وہاں پہ نہیں پھینکی, ہم نے ادھر 0 یا کچھ بھی گندے مارکس دے دیے, 1, 2 یا 3 مارکس دے دیے, تو اس کا نقصان آپ کو ہے. وہ لوگ دوبارہ جمع نہیں کروا سکتے. تو یہ یاد رکھیے گا, صرف وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تھے اس دوران, یا اس دوران کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ اگلے اس دوران نہیں جمع کروا سکتے تھے. جیسے میں یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ہاسپٹل تھے یا ہم لوگ پتہ نہیں بیمار ہو گئے تھے, بہت سارے ایسے ایشوز آئے ہیں, کووڈ-19 کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے تھے, تو ان لوگوں کی اسائنمنٹ رہ گئی. یہ صرف آپشن ان لوگوں کے لیے ہیں, یا جن کی جمع ہو چکی ہے نا, وہ صحیح تھی یا غلط تھیں. اب وہ ٹیچر کے اوپر چلے گئی کہ ٹیچر اس کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے, یہ ٹیچر کی مرضی. تو اب وہ جمع نہیں کروا سکتے, اور وہ اس سہولت کو استعمال کر کے دوبارہ اسائنمنٹ جمع نہیں کروا سکے. وہ اسٹوڈنٹ جن کی صحیح یا غلط ہیں, ایک دفعہ آپ نے آپشن اپنا یوز کر لیا نا, اسائنمنٹ سبمٹ کروا لی, تو سمجھے وہ آپشن آپ کا یوز ہو گیا. اب وہ آپشن آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. اب وہ ٹیچر کے کھاتے چلا گیا. اب ٹیچر کی مرضی, وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں نہیں دیتے, یہ ان لوگوں کی مرضی. اچھا, وہ اس سہولت کو دوبارہ استعمال کر کے اسائنمنٹ جمع نہیں کروا سکتے, وہ بچے نہیں کروا سکتے. اب آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیا میں نے. اچھا, پھر اب آپ کو بتا دیا کہ کل جمع آپ کر لیں گے. ہر سبجیکٹ ہے آپ کے, ہر سبجیکٹ کے نیچے مینشن ہے کہ پہلی اسائنمنٹ سے لے کے 9th تک یا 13 تک یا 12 تک آپ کے ٹوٹل اتنے مارکس ہیں, ان ساروں کو آپ جمع کر لیں. جمع کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے, کل جمع کروائی گئی اسائنمنٹس کے حاصل کردہ نمبروں کا 100 میں سے 60% اب ویٹیج لیا گیا. کیسے نکالنا ہے وہ آپ دیکھو, یہ دیکھو فارمولا مینشن ہے. سم آف obtained marks in all assignments, آپ کو جتنے بھی مارکس ملے ان ساروں کو جمع کر دو, ان کو ملٹیپلائی کر دو 6 سے. اب اور پھر ڈیوائڈ کرو. ڈیوائڈ کس سے کرنا ہے, ٹوٹل نمبر آف اسائنمنٹس, مطلب آپ کی ٹوٹل نمبر آف اسائنمنٹ 13 ہیں یا 12 ہیں, یا اگر ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 16 آپ کے لیکچرز بننے چاہیے. تو آپ خود کاؤنٹ کر لو, یا چلو ابھی میں ایویں ہی بتا رہی ہوں, اندازہ بتا رہی ہوں. سپوز آپ لوگ ابھی تک کے 13 آپ کے لیکچرز ہو گئے نا, تو آپ لوگوں کے 13 مارکس مینشن ہو رہے ہوں گے, یا 12 مارکس مینشن ہو رہے ہوں گے, 12 ویک سے مارکس مینشن ہو رہے ہوں گے. آپ ان ساروں کو جمع کرو, انہیں 6 سے ملٹیپلائی کرو اور 12 پر ڈیوائڈ کر دو. اگر آپ کے 13 مارکس آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا 6 اسائنمنٹس کے مارکس آپ کو نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی اسائنمنٹس کے آپ کو مارکس نظر آ رہے ہیں, ان ساروں کو جمع کرو, 6 سے ملٹیپلائی کرو اور ڈیوائڈ کر دو. کس سے ڈیوائڈ کر دو, جتنے بھی آپ کے ویکس ہیں ان سے ڈیوائڈ کر دو. ٹوٹل نمبر آف اسائنمنٹس, جتنی بھی آپ کے اسائنمنٹ ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, 13 ہیں, 14 ہیں, جتنی بھی ہیں ان سے ڈیوائڈ کر دو. تو یہ تو سارا حال حویلہ تھا. 60% کا اسٹوری آپ کو سنا دی, کس کو مارکس ملیں گے, کسے مارکس نہیں ملیں گے, اسائنمنٹ کے مارکس آپ کیسے اپنا ویٹیج خود نکال سکتے ہو. اب آپ ایزیلی اپنا ویٹیج خود نکال سکتے ہو, ہر اسائنمنٹ کا ابھی سے نکال لو. اور پھر اب آگے چلتے ہیں. اب 40% کے اوپر آ رہے ہیں کہ وہ جو 40% کی تفصیلی معلومات آپ کو بتائی جا رہی ہیں. فائنل آن لائن امتحان ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوگا. یہ بھی بات اوپر سے ہمیں پتہ چل گئی. آگے فائنل آن لائن امتحان HEC کے کووڈ-19 متاثرہ سیکشن کے رہنما اصول کے مطابق اوپن بک پالیسی کے تحت ISP کے LMS کے تحت
मतहत होंगे। ओके, ये भी बात समझ आती है। इसे ओपन बुक बोला जा रहा है। ओपन बुक क्या है उसको हम बताते हैं आपको, मतलब जो टीचर ने पढ़ाया है। अब होगा क्या, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंस हैं कि ओपन बुक ओपन बुक ओपन बुक। BZU के पेपर्स हुए हैं, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के पेपर्स हुए हैं। टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना, जो भी असाइनमेंट में देते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पेपर मेरे पास सॉल्व होने के लिए आते हैं। बच्चे मुझसे पेपर सॉल्व करवाते हैं कि मैम आप ये पेपर हमसे सॉल्व करवा दें, सॉल्व कर दें, तो मैं ना उनकी कर देती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। BZU वालों के पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। नवाज शरीफ वालों के पास था, सुबह को पेपर अगर स्टार्ट होता था 4 बजे ख़त्म हो जाता था शाम के। आप लोगों के पास तो माशाल्लाह 24 घंटे का टाइम है। तो और जो BZU वालों के पास 1.5 घंटे का टाइम वो देते थे, इस तरह से होता था। तो पेपर जो आता था वो होता क्या था, होता ये था कि ना पेपर आता था और पेपर में सिर्फ मैं देख के हैरान होती थी, सारा सवाल वही, सिर्फ उन्होंने क्या करते थे, नोटेशन चेंज कर देते थे। अगर असली सवाल में होता था x1 x2 x3 तो टीचर वही सवाल में क्या करता था, XYZ लिख देता था और नया सवाल बना के दे देता था। तो बस इतनी माइनर सी चेंजिंग मैंने वहाँ देखी है BZU के पेपर में। और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अच्छा काम किया हुआ था। उन्होंने फरमाइशें वही रखी हैं कि भाई हमारा आप लोग जॉर्डन मेथड लगाओ या आप गॉस-सीडल मेथड लगाओ या आप ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ। सिर्फ वो डेटा चेंज कर देते थे। तो डेटा चेंज होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज्ड कि हमें तो ये सवाल आता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फरमाइशें उनकी वही होती थी, आपको बाइसेक्शन मेथड आपको कहा जाए, डेटा चेंज कर दिया जाए, कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए, आपको कहा जाए ये इनिशियल पॉइंट है, बाइसेक्शन मेथड लगाओ और आंसर निकालो। तो अब बच्चों को सवाल क्योंकि अनसीन आ गया तो बच्चे कहते हैं ओ हमें तो ये सवाल आता नहीं है। तो वो काम यही होगा। ओपन बुक का मतलब यही है कि आपको ऐसे सवाल दिखाए जाएंगे जो आपने देखे हुए नहीं होंगे, लेकिन फरमाइशें आपसे वही की जाएंगी जो आपको पहले उन्होंने टीचर ने पढ़ाई हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ओपन बुक का मतलब क्या है। तो ओपन बुक से फिर ये भी हो सकता है, कुछ ये टीचर्स पे डिपेंड करता है। आप लोग अपने टीचर से ख़ास तौर पे उनसे पूछना है, उनसे हेल्प बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लेनी है। टीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का पेपर बनाएंगे, आया कि वो डेटे में सिर्फ फरमाइशें वही रखेंगे या क्या करेंगे। आप लोगों ने टीचर से ख़ास तौर पे हर टीचर से सेपरेट ज़रूर पूछना है। वो जो टीचर ऑनलाइन बैठे होते हैं ना, 4-4 2-2 3-3 घंटे आपके पास बैठे होते हैं, मैं तो अब हैरान होती हूँ। स्टार्ट में बच्चे आके मुझसे पूछते थे, अब तो कोई भी नहीं पूछता, बस आते हैं स्टूडेंट और अस्सलाम वालेकुम कह के चले जाते हैं। इसके अलावा कोई और बात पूछते ही नहीं है। तो आप लोग इतना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीचर्स को फ़ायदा हो रहा है और किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि आप लोगों का नुकसान हो रहा है। तो वो जो 2 घंटे टीचर आपको अवेलेबल होते हैं ना, उस टाइम से फ़ायदा उठाया करें, उससे एक एक बात पूछा करें। चलिए खैर, हम अब आगे चलते हैं। पता नहीं हम ये किस डायरेक्शन में चले गए हैं, पेपर के बारे में बात करते करते कहाँ चले गए हैं। अब मुतलका सवालनामा, अब सवाल पैदा हो रहा है कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर LMS के ज़रिए स्टूडेंट्स को, मतलब आपके पोर्टल पर आएगा ये क्वेश्चन पेपर भी। ये भी बात क्लियर कर लो, स्टूडेंट पोर्टल पे अपने मुकर्ररा वक्त पर डेट शीट के मुताबिक जो भी आपका वक्त होगा वो आपके LMS पे उसी वक्त वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट हो गया अगला, अगर सवाल नंबर और इस सवालनामे को, मतलब क्वेश्चन पेपर को तालिब इल्म 24 आवर्स के अंदर हल करके PDF फाइल में LMS के ज़रिए पोर्टल पर अपलोड करेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करते हैं। आपको असाइनमेंट अपलोड करने के क्या होता है, पूरा वीक दिया जाता है और उसी दिन का जिस दिन लेक्चर होता है उसकी 12 बजे रात को ख़त्म होता है। तो अब यहाँ पर आपको ये होगा कि आपको एक पूरा दिन दिया जाएगा, आपने वो पेपर कंप्लीट करना होगा और फिर PDF फाइल, जिस तरह आप असाइनमेंट की PDF फाइल बनाते हैं, इस तरह इसकी भी अपनी PDF फाइल बनानी है और उसे वैसे ही पोस्ट करनी है जैसे आप अपना असाइनमेंट पोस्ट करते हो, अपलोड करते हो, उसी तरह आपने अपना पेपर भी अपलोड करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन 24 घंटों में से 3 घंटे पेपर को हल करने के, अब 24 में से बता रहे हैं कि 3 घंटे हमने पेपर को हल करने के और बाकी का वक्त आपको खसूसी तौर पर अपलोड करने के लिए दिया गया है। मतलब 24 घंटों में 3 घंटे पेपर हल करने हैं और बाकी के वक्त में आप लोगों ने क्या करना है, पेपर अपलोड करना है। अब इधर थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात आ रही है। 3 घंटे अगर इन्होंने कहा है तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि पेपर जब आएगा, सुबह को पेपर आएगा, शाम को आराम से खोल लेंगे और फिर रात को बैठ के सोल्व करेंगे और फिर सुबह को जाके उसे अपलोड कर लेंगे। इधर उन्होंने 3 घंटे बोला है पेपर को हल करने के। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे पेपर को टाइमिंग स्टार्ट होने का टाइम हो, जैसे BZU वाले करते थे, मेरा अपना है उसका एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। हमें कहा जाता था कि ये पेपर आपका स्टार्ट होगा और 1.5 घंटे के अंदर पेपर बच्चों ने करके देना है और बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल में, अगर बच्चों से अपलोड नहीं हो रही, हमें हमारे ईमेल
ایڈریس بچوں کو دیے گئے تھے. تو بچے جیسے 1.5 گھنٹہ پورا ہوتا تھا نا تو وہ ہمیں نا ای میل کرنا شروع کر دیتے تھے. ای میل پہ بھی آتے تھے پیپر, ان کے صرف وہ پکچر آتی تھی, PDF بنی ہوئی آتی تھی. اگر بچے اپلوڈ نہیں کر سکے جی میل پہ تو بہت مشکل حالات میں ان سے واٹس ایپ سے پیپر لے لیں. اچھا یہ ہمیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اس سے لیٹ اگر پیپر بچے نے سبمٹ کیا تو آپ نے انہیں مارکس نہیں دینے, ان کے مارکس کٹ کرنے ہیں. یہ ہم لوگوں کو آپشن دیا گیا تھا. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے نا پہلے 3 انہوں نے ان میں سے 3 گھنٹے پیپر کو سولو کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ اگر صبح 10 بجے پیپر شروع ہو رہا ہے نا تو 11, 12, 1 بجے تک پیپر کی پکچر بنا کے ہمیں سینڈ کر دو. ابھی مزید رول تو انہوں نے نہیں بتائے. ابھی دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, پکچر بنا کے سینڈ کر لو اور پھر شاید اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو باقی ٹائم دے دیں کہ یہ ٹائم ہے, اب اس کے بعد تم آرام سے پیپر اپلوڈ کرتے رہو. لیکن کیا کرتے ہیں, کیا صورتحال, یا شاید آپ کو کہیں کہ واٹس ایپ پر ٹیچر کو ان 3 گھنٹوں کے اندر پیپر دے دو, باقی 24 گھنٹوں میں آپ لوگ جو مرضی کرو. تو یہ جو بھی رول ہے, یہ 3 گھنٹوں والا جو کام ہے, یہ کبھی کنفیوژن اس کا کھلے گا کہ یہ کیا ہے, اس کے بارے میں اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کا کیا ہے مسٹری, وہ بھی ہمیں پتہ چلے گی. آگے چلتے ہیں. 3 گھنٹوں میں حل کرنا ہے اور باقی کا وقت خصوصی طور پر اسے اپلوڈ کرنے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ بآسانی جوابی کاپیاں اپلوڈ کر سکیں, کہ آپ آسانی سے جو آپ کی جوابی کاپی ہے وہ اپلوڈ کر سکیں. اب آگے دیکھیں. ان 24 گھنٹوں میں سوال نامہ کو حل کرنا اور پھر اپلوڈ کرنا طالب علم کی ذمہ داری ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اب دیکھو ان 24 گھنٹوں میں, اب وہ یہاں پہ وہ ایک اور بتا رہے ہیں, اس کو 3 گھنٹوں میں یہ کی اسٹوری انہیں نہیں ڈالنی چاہیے تھی اندر. 3 گھنٹے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. تو 24 گھنٹوں میں آپ آرام سے پیپر حل کریں اور پھر اسے اپلوڈ کریں. اور پھر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد نہ پیپر اپلوڈ ہوگا, جیسے 24 گھنٹے آپ کے ختم ہوں گے پھر اس کے بعد آپ پیپر اپلوڈ نہیں کر سکتے, نہ ہی یہ امتحان دوبارہ منعقد ہوگا. تو یہ ایگزام دوبارہ بھی نہیں آپ سے لیا جائے گا. 24 گھنٹے جیسے ختم ہوں گے آپ کے پاس پورٹل پہ سبمٹ کا آپشن غائب ہو جائے گا, آپ پھر وہ اپلوڈ نہیں کر سکیں گے, یہ بات یاد رکھنا. اور نہ ہی ری چیکنگ کر سکیں گے یا میک اپ ٹرمینل ایگزام کا کوئی سہولت آپ کو دستیاب نہ ہوگی. کوئی ایسی سہولیات مطلب آپ میک اپ میں دے دیں گے یا ری چیک کروا لیں گے, تو ایسا کوئی آپ کو سہولت نہیں دی جائے گی. آگے ہر سوال نامے میں 5 مطلب ہر کوشچن پیپر میں 5 سوال آپ کو دیے جائیں گے, جس میں سے طالب علم نے کوئی سے 4 اٹھانے ہیں اور کوئی بھی سوال لازمی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو 5 سوال دیے جائیں گے, جیسے وہ ہوتا نہیں تھا پہلے ہمارے کہتے تھے کوشچن نمبر 1 از کمپلسری, تو اب ایسا کچھ نہیں ہے. کوشچن نمبر 1 کوئی نہیں کمپلسری ہوگا, 5 سوال آپ کے سامنے آئیں گے, کوئی سے 4 آپ نے اٹھا لینے ہیں, کوئی ایک بھی کمپلسری نہیں ہوگا. آگے چلو. وہ کہتا ہے تمام سوالات کلاسز میں پڑھائے گئے مٹیریل میں سے نہیں ہوں گے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ بھی بتا رہے ہیں, یہ پالیسی بتا رہے ہیں, یہ HEC نے یہ پالیسی ہمیں دی ہے, مطلب ہم نے جو کچھ آپ کو پڑھا چکے ہیں اس مٹیریل میں جو سوال تھے وہ سوال تو ہم نہیں دے سکتے. یہ ہمیں آفیشیل ہمیں اجازت دی جا رہی ہے ادارے کی طرف سے بھی, اور ہمیں HEC نے بھی اجازت دی ہے کہ جو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے نا ان میں سے کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. تو آپ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ٹیچر نے تو وہ سوال دیا ہی نہیں ہے جو ٹیچر نے پڑھایا تھا. تو ٹیچر تو اب وہ سوال کا ڈیٹا چینج کر سکتا ہے, وہی سوال ایکوریٹ اٹھا کر نہیں دے گا. اور اگر کوئی ٹیچر دے گا تو بھائی شاید اسی کی مرضی, ہمیں نہیں پتا کچھ, لیکن آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں آفیشیل اجازت دی گئی ہے. تو یہ بات تو آپ سارے بچے خاص طور پہ پڑھ لیں. تو آپ میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ٹیچر نے سوال آؤٹ آف کورس پیپر بنایا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے بلکہ کلاس میں پڑھائے گئے سوالات کی طرح کے سوالات ہوں گے. اب دیکھو وہی بات جو میں آپ کو بتائی تھی نا کہ جو کلاس میں پڑھائے تھے انہوں نے سوال, ان کی طرح کے سوال ہوں گے. مطلب وہ صرف ڈیٹا چینج کر دیں گے, فرمائشیں آپ سے وہی ہوں گی. بائی سیکشن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تو ڈیٹا میں کوئی بھی دوں, آپ کو بائی سیکشن نکالنا آتا ہو, آپ کو فکس پوائنٹ سولو کرنا آتا ہو, آپ کو نیوٹن میتھڈ اپلائی کرنا آتا ہو, سیکنڈ ریگولر فارسی کوئی بھی آپ لوگوں کو اپلائی کرنے آتا ہے. آگے سوالات ترجیحات نومیریکل اور کنسیپچول ہوں گے. مطلب اب بتا رہے ہیں کہ جو سوالات کیسے بنانے ہیں, یہ ہم ٹیچرز کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے کنسیپچول پیپر بنانا ہے, اور نومیریکل بھی اندر ہوگا, کنسیپٹ بھی اندر ڈال سکتے ہیں. کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے پیپر میں پڑھایا یہ تھا, پیپر یہ دیا. مزید برآں سوالات کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, سوالات کے سوال نامہ کے سوالات مکمل پڑھائے گئے سلیبس میں سے ہوں گے. اب دیکھو وہی بات انہوں نے
نے بتا دی کہ جو مکمل سلیبس آپ سے پڑھایا گیا ہے آپ کے سوالات ڈونٹ وری آپ سے سوالات انہی سے ہی پوچھا جائے گا لیکن صرف ڈیٹا چینج کر دیا جائے گا. اتنا سا کام کیا جائے گا. آگے اب یہ بی ایس میتھس والے خاص طور پر ان سیمسٹر 8 سیمسٹر میں پروجیکٹ آپ لوگوں کے چل رہا ہے. طلباء اور طلبات اپنے سپروائزر کے ذریعے اپنے پروجیکٹ پر 15 سپتمبر اب یہ خاص طور پر سن لیں 15 سپتمبر آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے بی ایس میتھ کے جو آپ لوگوں کے وہ چل رہے ہیں سپروائزرس کے ساتھ آپ لوگوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. 15 سپتمبر تک چیئر پرسن آف ڈپارٹمنٹ آف میتھ کنٹرولر تک جمع کروائیں گے آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے. آپ نے 15 سپتمبر کو یہ آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن آ گئی آپ نے اپنے پروجیکٹ جمع کروانے ہیں. کنٹرولر آپ نے ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے کنٹرولر ایگزامینیشن تک جمع کروائیں گے اور پھر کنٹرولر آف ایگزامینیشن آپ کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وائوا کنڈکٹ کروائیں گے. اکتوبر کے فرسٹ ویک میں آپ لوگوں کا وائوا ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا اپنے پروجیکٹ کو. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. متعلقہ تمام متعلقہ اساتذہ کرام ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہر پیپر کے شروع کے 2 گھنٹے میں جیسے آپ پورٹل میں لیکچر کے ٹائم آپ کو 2 گھنٹے میں سر اویلیبل ہوتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو ہر ٹیچر آپ کو ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر کے شروع کے 2 گھنٹوں میں تک آپ طلباء کی رہنمائی اور سوال نامے کے سوالات سمجھانے کے لیے موجود رہیں گے. مطلب آپ کو ٹیچر جیسے آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا اس کے 2 گھنٹوں میں آپ کے پاس پورٹل پہ آن لائن بیٹھا ہوگا. اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا آنے السلام علیکم کہہ کے چلا نہیں جانا. آپ لوگوں نے ان سے پوچھنے ہیں جو سوال اسی جیسے آپ کے پاس سوال نامہ آ جائے کوشچن پیپر آ جائے آپ لوگوں نے جانا ہے اسی وقت مٹیریل اپنے سامنے رکھنا ہے. اسائنمنٹ نمبر 1 اس کا ٹاپک کا نام اس کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں شارٹ فارم میں ایک ہسٹری ایک سمری بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. کوشچن پیپر کو دیکھیں دیکھو کون سے اسائنمنٹ سے سوال آیا ہوا جا کے دیکھو اس میں وہ سوال ہے اس کا ہنٹ ہمیں دیا ہوا ہے سارا کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ لوگوں نے فوراً سے پہلے اپنے جا کے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور سر سے جا کے اسی وقت پوچھتے رہنا سر اب یہ ایسے نہیں مل رہا ان سے ہنٹ لینے وہ آپ کو ہنٹ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ کو ہنٹ نہ دیں وہ آپ کو ہنٹ دیں گے. تو آپ لوگوں نے ان سے پورے 2 گھنٹوں میں ان سے سارا کچھ پوچھنا ہے کہ سر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے 2 گھنٹوں میں چلو آپ لوگوں نے سارا کچھ ڈھونڈتے رہنا ہے کوشچن پہ ڈھونڈتے رہنا ہے اور ان پورے 2 گھنٹوں میں اپنا سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کو کوشچن پیپر کا سارا مٹیریل مل گیا ہے. اور پھر اگر خدا نہ خاصا کوئی کوشچن آپ کو نہ ملے تو آپ نے اسی 2 گھنٹوں میں اپنے ٹیچر سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کا کوئی حل بتائیں اس کا کوئی اگر کوئی کوشچن پیپر میں کوئی مسٹیک ہے وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کلیئر کر کے پھر 2 گھنٹوں میں اپنے ٹیچر کو چھوڑنا ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد 2 گھنٹوں کے بعد آپ کو ٹیچر اویلیبل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سر خود کھانا ہے. آگے اگر کسی بھی وجہ سے 24 گھنٹوں کے اندر طالب علم یہ وہ بچے جو اپنے 24 گھنٹوں کے اندر بھی پیپر نہیں کر سکتے ان کے بارے میں یہ بات ہے اور انہیں غور سے پڑھو اس بات کو. 24 گھنٹوں کے اندر طالب علم اپنے جوابات پورٹل پر اپلوڈ نہ کر سکا تو کیا ہوگا متعلقہ طالب علم خود ذمہ دار ہوگا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تاہم بہت زیادہ مجبوری خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں یا کوئی اور ریزن ہے بہت زیادہ مجبوری میں آپ اپنے متعلقہ ٹیچر جو بھی اس سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں استاد کو پیپر سٹارٹ ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر ایک مناسب وقت پر جوابی کاپی اپلوڈ نہ ہونے کی اطلاع دیں گے. انہیں اسی وقت ٹیچر کو جا کے بتانا کہ سر میری اپلوڈ نہیں ہو رہی کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا یا اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں. آپ ٹیچر سے جا کے اگر پیپر اپلوڈ کر دیتے ہو نا ٹیچر کو جا کے ضرور کہو کہ سر ذرا چیک کر لیں کہ واقعی آپ کے پاس پیپر آ گیا ہے تو ذرا کائنڈلی ان سے جا کر نا یہ بات اپنا چیک کرواتے رہنا اور پھر بے فکر ہو کے بیٹھنا کہ ہاں اب ہمارا پیپر جا چکا ہے ٹیچر کے پاس. اور وجہ بھی بتانی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا اپلوڈ نہ ہوئی اس کی وجہ آپ نے اپنے ٹیچر کو ضرور بتانی ہے کہ میں نہیں کر سکا یا میری کیا ریزن ہے وہ ضرور بتانی ہے. آپ کی معقول وجہ آپ کی وجہ سے اگر مطمئن ہو کر استاد آپ کو اجازت دیں تو آپ پیپر کے سٹارٹ ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ای میل کریں اگر استاد اجازت دے کہ اور ساتھ ہی اس کی ایک کاپی آپ کو ایگزامینیشن آفس میں بھی آپ کو یہ ای میل ہے آپ کو گیون ہے ایگزامینیشن انفو کے بارے میں یہاں پر بھی اپلوڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ سیپریٹ 24 گھنٹے کے اندر آپ نہیں کر سکے تو آپ کو یہ ویسے بتانے کا یہ آپشن دینے کا کیا تک بنتا ہے. استاد کو اگر ہم اپلوڈ نہیں کر سکے اپلوڈ کرنے کے شاید آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے یا کچھ بھی ریزن آ گیا ہے آپ گاؤں میں یا کہیں بھی اور ہیں اپلوڈ نہیں کر سکے ریزن آپ کو بتانی ہوگی پھر شاید ٹیچر ہمیں 24 گھنٹے اگلے دے گا
پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے، تو اسی وہی 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے ای میل کریں گے، اور پھر اس ٹیچر کو جہاں سیپریٹ ای میل اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ای میل کریں گے یا تو واٹس ایپ کریں گے یا ان کے جی میل پہ آپ ڈالیں گے کاپی، پورٹل سے ہٹ کے اگر ڈالیں گے، پورٹل پہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکے تو آپ کو مطلب آپ کا شاید آپ کا پاسورڈ گم ہو گیا یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، آپ کا پورٹل نہیں کھل رہا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹیچر کو الگ سے ای میل کریں، اور اگر ٹیچر کو الگ سے ای میل کریں گے تو پھر آپ کو یہاں ایگزامینیشن آفس پہ بھی آپ کو وہ کاپی آپ کو ای میل کرنی پڑے گی۔ تو یہ انہوں نے حل بتایا، لیکن شرط پھر بھی وہی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی یہ کام کرنا ہے، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آگے تمام جوابات طالب علم اپنے ہاتھ سے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے، یہ رول BZU والوں کو بھی بتایا گیا تھا، نواز شریف یونیورسٹی والوں کو بھی بتایا گیا تھا، تمام جوابات طالب علم اپنے ہاتھ سے نیلے اور کالے پین سے لکھیں گے۔ آپ کے پاس بلو پین یا بلیک پین ہو، آپ نے خود لکھنا ہے۔ ایک اور بات غور سے دیکھو، آپ کی جوابی کاپی کا لکھا ہوا پڑھنے کے قابل ہو، مطلب ظاہر سی بات ہے ایسا لکھا ہوا، ایسے گڈمڈ رائٹنگ میں نہیں لکھنا کہ بھائی دکھائی بھی نہیں دے رہا، یا پکچر آپ نے ایسی نہیں کھینچنی کہ بھائی کوئی ٹیچر کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس بچے نے لکھا ہوا کیا ہے، ریڈیبل ہو اور ویزیبل ہو، نظر بھی آ رہا ہو اور پڑھنے کے قابل بھی ہو۔ یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ بصورت دیگر آپ کا پیپر قبول نہیں ہوگا، مطلب اگر نظر نہیں آیا، ٹیچر نے نمبر کاٹ لیے تو آپ کلیم نہیں کر سکتے، دکھائی بھی نہیں دے رہا، کوئی بھی ریزن ہوتی ہے تو آپ کا پیپر قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ویسے بھی ریجیکٹ ہوگا، وہ شاید ٹیچر کو آپشن دے گا کہ ریجیکٹ باکس میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہوگا، وہ ان مسئلوں سے بہتر ہے ذرا ستھرا لکھ لینا، کالے یا نیلا پین یوز کر لینا۔ آگے چلتے ہیں۔ طالب علم جوابی کاپی کے شروع میں اپنا، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، آپ نے ہر پیج پہ طالب علم جوابی کاپی کے شروع میں اپنا نام، آپ نے ہر پیج پہ اپنا نام لکھنا ہے، اپنا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، آپ نے مضمون کا نام لکھنا ہے، آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، جوابی کاپی کے کل صفحات کی تعداد اور اپنے دستخط بھی اس کے اوپر کرنے ہیں، مطلب جو بھی آپ پیج یوز کریں گے اس کے اوپر آپ نے ہر پیج کے سٹارٹ میں یہ سارا کچھ ضرور لکھنا ہے۔ کسی پیج پہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو بصورت دیگر ذمہ دار نہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ ہر پیپر پہ سٹارٹ میں یہ نہیں لکھیں گے تو پھر ہم اس پیج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی آپ کو بات بتا دی ہے، پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہر پیج کے سٹارٹ میں یہ سارا کچھ لکھ دیں۔ اسٹیٹسٹک کا سبجیکٹ ہے، نام یہ اسٹیٹسٹک اور ٹیچر کا نام، یہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ سارا کچھ سٹارٹ پہ، ہر پیج کے سٹارٹ پہ لکھ کے سائڈ پہ رکھ دو۔ آگے، ہر طالب علم ہر صفحے پر جوابی کاپی کا صفحہ نمبر ترتیب وار لکھے گا، مطلب اب یہ بھی بات یاد رکھنا، آپ پہلا پیج لکھ رہے ہیں تو سائڈ پہ لکھیں کہ پیج نمبر 1، پھر اگلا پیج ہے تو لکھو پیج نمبر 2، اگلا پیج ہے تو لکھو پیج نمبر 3، اگلا پیج ہے تو لکھو پیج نمبر 4 اینڈ سو آن۔ یہ نہیں کرنا کہ بھائی ہاں اوپر یہ تو لکھ دیا سارا کچھ، نام فلانا 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 فلانا، پیج نمبر ہے ہی نہیں، تو ہم ٹیچر کو کیسے پتہ چلے گا پیج نمبر کون سا ہے، فلانا پیج، یہ پہلا پیج ہے، یہ دوسرا پیج ہے، یہ ہم ڈھونڈیں گے کیا؟ کوئی ٹیچر ایسے نہیں کرتے، اور اگر ایسے کھچڑی والے سوال ہوتے ہیں تو اگلے پکڑ کے مارکس بھی کاٹ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، ایک تو اپنا یہ سارا کچھ ضرور لکھنا ہے، دوسرا پیج کے نمبر ضرور ترتیب سے لکھنا ہے کہ یہ پہلا پیج ہو گیا، اس کے پیج نمبر 1 لکھ کے سائڈ پہ کر دو، دوسرا پیج ہے تو دوسرے سب سے پہلے یہ کام کر لو کہ پیج نمبر 2 اوپر لکھ دو، نیچے پھر پیپر آرام سے سولو کرنے بیٹھے بے فکر ہو گے۔ آگے، ہر طالب علم جوابی کاپی کے تمام صفحات کو ترتیب سے ایک PDF فائل میں اپلوڈ کرے گا، ترتیب سے ہی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے پیج نمبر 1 کی پہلے پکچر لیں، پھر پیج نمبر 2 کی پکچر لیں، پھر پیج نمبر 3 اینڈ سو آن۔ آگے، اگر کسی طالب علم کے ریگولر سمسٹر کے مضمون کے ساتھ اسی دن اور اسی وقت پر ایک اور رپیٹ کا بھی مضمون کا پیپر ہے تو وہ مطلب آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے ہیں جو آپ لوگ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میرے پاس بھی بہت سارے رپیٹرز ہیں پڑے، تو سیم ٹائم سیم اس پہ اگر آپ کے ریپیٹرز یہ 24 گھنٹے اس لیے دیے ہیں تاکہ اگر آپ کے ریپیٹر کے بھی پیپر اسی ٹائم پہ اسی مضمون کسی اور مضمون کا پیپر آ گیا تو کیا کریں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں ہی 24 گھنٹوں میں حل کر کے جوابی کاپی اپلوڈ کرے گا، مطلب چاہے آپ کے 3 پیپر اسی ٹائم پہ آ گئے، 4 پیپر اسی ٹائم پہ آ گئے، جتنے بھی پیپر اسی ٹائم پہ آ رہے ہیں تو ہوپ فلی 2 ہی آئیں گے، 2 سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ تو اگر اسی ٹائم پہ آ گئے تو آپ کو اسی 24 گھنٹوں میں ایک پیپر نہیں 2 پیپر بیٹھ کے سولو کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے 24 گھنٹے انہوں نے اس لیے دیے ہیں کہ بھائی یہ 24 گھنٹوں میں آرام سے کر لیں، کوئی آپ کو ظلم آپ پر نہیں کیا جا رہا، بلکہ میں تو کہوں گی آپ لوگوں کو بہت بڑا انہوں نے بہت بڑی فیسلٹی دے دی ہے، ورنہ باقی یونیورسٹی ہم نے اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور پھر وہ بچے طرف کے ہم لوگوں کے پاس آتے تھے جب ان کے آخری منٹ رہتے تھے، پھر ہم لوگ جلدی جلدی کام کر کے انہیں دیتے تھے۔ تو یہ کام ہوا ہے، تو آپ کے پاس 24 گھنٹے، یہ بہت بڑی انہوں نے فیسلٹی آپ لوگوں کو دے دی ہے، بلکہ بہت اچھا کام کیا، میں تو دیکھ کے میرے دل سے دعائیں نکلی ہیں ان لوگوں کے لیے، ISP والوں کے لیے۔
آگے چلتے ہیں. تاکہ اگر کسی طالب علم کے ریگولر سمسٹر کے مضمون کے ساتھ اسی دن اسی وقت 2 یا 2 سے زائد ریپیٹ مضامین کے پیپر ہیں تو طالب علم اسٹوڈنٹ پورٹل سے ایگزام پیپر کلیش فارم ڈاؤن لوڈ کر کے مکمل فل کر کے اپنے تمام اس پر ای میل کرے. مطلب اگر آپ کو ایسا ہے اگر ایسا ہے کہ آپ کے جو یہ اب ان اسٹوڈنٹ کے جن کے 2 پیپر ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ تو اسی 24 گھنٹے میں کریں گے. اگر کسی کے 2 سے زائد ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. تاہم اگر کسی طالب علم کے ریگولر سمسٹر کے مضمون کے ساتھ اسی دن اور اسی وقت پر 2 یا 2 سے زائد مضمون آ گئے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹ پورٹل پہ ایگزام پیپر پہ جانا ہے, کلیش فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, وہاں سے فل کرنا ہے. وہاں پہ انہیں صاف صاف بتانا ہے کہ ہم دیکھیے 2 یا 2 سے زائد اسی ٹائم پر اس پر ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں اسی فوراً سے جا کے اس ای میل پر آپ نے جا کے اپنی شکایت وہاں پہ جا کے بتانی ہے. بتائے گا شعبہ امتحانات متعلقہ آفیسر کو آپ کو دیے گئے فون نمبر پر مسائل کا حل بتائے گا. اور پھر جو اوپر آپ کو ایگزامینیشن کے ہیڈ کا فون نمبر دیا تھا تو وہ آپ یہاں پہ شکایت دیں گے تو وہ اس کا حل بتائیں گے کہ اب اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے فیسلٹی بھی آ گئی. اگر 2 یا 2 سے زائد آ گیا تو پھر آپ لوگوں کو جا کے اسی وقت کلیش فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کلیش فارم کے ساتھ آپ نے اپنی کمپلین اسی ای میل ایڈریس پر دے دینی ہے. آگے تمام طلباء کو باور کروایا جاتا ہے کہ موجودہ سیکشن کے امتحانات میں بیٹھنے کے لیے اگست 2020 تک اگست میں اپنی تمام فیسیں جمع کروائیں یا بقایا فیسیں 17 اگست 2020 تک ادا کریں. تمام اکاؤنٹس کلیئر کروائیں تب ایڈمٹ کارڈ ان تک کے پورٹل تک دستیاب ہوں گے. اور یہ بھی بات ویری امپورٹنٹ, آپ لوگ سب سے پہلے اپنی فیسیں جمع کرواؤ تب آپ کو ایڈمٹ کارڈ آپ کے پورٹل پہ شو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور صرف ایسے طلباء کو ایڈمٹ کارڈ مہیا ہوں گے جن کے واجبات کلیئر ہوں گے. یہ بھی بات یاد رکھ لو. بصورت دیگر اگر ایسا ہے ایڈمٹ کارڈ بغیر 17 ستمبر شروع ہونے والے امتحان میں شرکت نہیں ہوگی ایگزام. اور پھر اکاؤنٹس کے کسی معلومات کے لیے آپ ادھر ای میل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے. اور پھر فلانا. چلو بچوں اب یہ ختم ہو گیا, بہت لمبا ہمارا لیکچر ہو گیا. چلو اپنی دعا میں اب یاد رکھیے گا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ مجھ سے کیا کریں, مجھے نیچے آپ میسج کر کے مجھ سے آپ اس کے بارے میں مزید پوچھ لیجیے گا. اور اوپر سارے یہ اس میں آپ کو ڈیٹیل آپ کو بتا دیا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلو بچوں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.